लेडीज पे फतवे लग जाते हैं कि इन्होंने ये किया, उनकी कॉपी की, ये किया। उनको तो रोकें जिनको बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने पास खड़े होकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आप ही से सवाल है कि आप ही ने कहा, भाई ने कहा था कि वो रिम जिम तो आप ही ने कहा कि वो स्टेज पे उलमा कराम भी बैठे होते हैं। आपने हाँ। दो का नाम लिया, इमरान हासी और पीर अजमल रज़ा कोई भी हाँ कोई भी। तो ये दो काम ले, लेकिन पीर अजमल रज़ा साहब ने ये बात यानी शरीयत है, उन्होंने किया कि भी औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। औरत का पर्दा तो है लेकिन उसकी आवाज़ का भी पर्दा है, तो उन्होंने ये बात, और आप ही ने कह दिया कि वो खुद उधर बैठे होते हैं, लेकिन वो इस तरह मैंने ये आपसे कहा, आपने मेरी बात ठीक नहीं सुनी, दोबारा आगाह करती चलूं। मैंने आपसे ये कहा कि जब वो उधर बैठे होते हैं, स्टेज पे कारी शाह पढ़ रहा होता है, आजम कादरी पढ़ रहा होता है, शहजाद मीर मदनी साहब होते हैं, शहबाज कमर फरीदी साहब होते हैं, बहुत सारे नातमा होते हैं, तो वो जब रिमझिम कर रहे होते हैं, मनम गुलाम में कर रहे होते हैं, रंग रंग कर रहे होते हैं, अली के कलाम पढ़ रहे होते हैं, तब वो उठ के क्यों नहीं उनको रोकते? ये चीज़ गलत है ना करो, रुकना चाहिए ना। लेडीज पे फतवे लग जाते हैं कि इन्होंने ये किया, उनकी कॉपी की, ये किया। उनको तो रोकें जिनको बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने पास खड़े होकर। उसी वक्त रोक देना चाहिए ना, फिर अगर बैठे हुए हैं तो रोक देना चाहिए। और वो बकायदा ऐसे बैठे होते हैं और उन पे भी बारिश हो रही होती है। हाँ, वो खिदमत उन पे भी हो रही होती है, वो ऐसे बैठे। मेहरबानी फरमाए, ये म्यूजिक वाली नाते ना सुनाए। बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर साथ थे, बांसुरी बाज रही थी, नबी पाक ने कानों में उंगलियां ले ली। थोड़ा आगे जाके फिर हुजूर ने पूछा, अब आवाज आ रही है? या रसूलल्लाह आ रही है। तो हुजूर ने उंगली निकाली नहीं। फिर आगे जाके पूछा, अब आवाज आ रही है? हुजूर नहीं आ रही। फिर नबी पाक ने कानों से उंगलियां निकाली। खुदारा, जिस चीज को हुजूर ने पसंद नहीं किया तो उसके साथ नबी पाक की नात पढ़ना, म्यूजिक वाली नाते, और फिर पीछे जिक्र हो रहा है। ध्यानदारी से बताओ, जो नात के पीछे जिक्र करते हैं वो अल्लाह की याद करते हैं कि म्यूजिक की आवाज निकालते हैं? क्या मकसद है? ये कोई तरीका नहीं। नात खानी एक हुसन है, आप क्यों म्यूजिक वाली नाते? और आप यकीन करें, रात में सफर से वापस आ रहा था तो रास्ते में नाते दूर से कोई सुनता था, वो फर्क नहीं कर सकता था कि नात लगी है कि गाना लगा है। ये हमारा कोई तरीका नहीं, कतई तौर पर ये कोई अंदाज नहीं। नात तो उस चीज का नाम है कि आंखें बंद हो, हाथ बंधे हुए हो, और तसव्वुर गुंबद खजरा का। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी, बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद? आला हज़रत ने फरमाया, अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो, और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पढ़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्ते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते, मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल, घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाबे अलीउल मुर्तजा के भाई थे, उनके बेटे के साथ इनका निकाह हुआ था, बीमार हो गई तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, ज़ैनब चल तुझे हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, आप जाइए, मेरा हाल बता के दवाई ले आइए। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे, शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? तो हजरत ज़ैनब कहने लगी, शरीयत में गुंजाइश तो है, पर अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूं। शरीयत में गुंजाइश तो है, पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। शरीयत में गुंजाइश है, पर मैं हसन की बहन हूं। शरीयत में बड़ी गुंजाइश है, पर लोग मुझे मोहम्मद अरबी की नवासी कहते हैं। गुंजाइश तो है, पर मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है, उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे, अगर तू पर्दा कर गई, अगर तू चली गई, तो फरमाने लगे, ये तो अल्लाह की मशीयत है, तू दवाई ला दे ताकि मैं खा लूं, और अगर मैं चली गई तो मैं अपनी माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा, सारी तकलीफें मैंने छाती पे बर्दाश्त की हैं, पर मैंने तेरे पर्दे पर आंच नहीं आने दी। मेरे भाई, ये उसवा नूर है, ये उसवा हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा जनाबे अफसा अपने सेन में जब बैठती थी ना, तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती थी, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब? कहती हो सकता है कि छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े,
تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے, پھر بھی ہمارا چہرہ نظر, ہم اپنے گھر کہ ہمارے ہاں نا جس طرح میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ مثلاً کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ کچھ کر سکتے ہیں, ان کے اندر ہمت ہے. جو آدمی ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں 800,000 لوگوں کو ناظرہ پڑھایا؟ جو حفظ کرا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو گاڑی چلانے کا طریقہ بتا سکتا ہے تو اس نے ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو کسی کو غلط جگہ سے روک سکتا تو اس نے کیوں نہیں روکا؟ اگر قوم اپنی اپنی ڈیوٹی کرے تو یہ جو ہم روز مایوسیوں کی دلدل کی طرف جاتے ہیں اس سے نکل آئیں. لیکن سستی ہے, وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں, فلاں کیوں نہیں کر رہا, فلاں کیوں نہیں کر رہا. بادشاہ کی قوم ساری سست ہونے لگی, اس نے ارادہ کیا کسی طریقے سے انہیں جگاؤں. اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت تگڑا ہیرا مہنگا سلطنت سے گم ہو گیا ہے, جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام ملے گا. سارے لوگ ہی ڈھونڈنے لگ گئے, انعام کا چکر تھا نا, تو سب نے ہی ڈھونڈا. ہیرا ایک ہی تھا, کسی ایک کو ہی ملنا تھا, وہ جس کو ملا وہ لے آیا. اب باقی پریشان کھڑے. تو بادشاہ کہنے لگا سنو بھئی, انعام میں نے ایک کو نہیں دینا, سب کو دینا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہیرا ایک ہی تھا, کسی ایک کو ہی ملنا تھا, پر انعام ہیرا ملنے پہ نہیں, انعام تو کوشش کرنے پہ ہے. تم نے کوشش تو کی نا, تم نے جد و جہد تو کی نا. میرے بھائی تمام اصحاب بدر کی فضیلت ہے, تمام کی, لیکن سارے شہید نہیں ہوئے. کچھ شہید ہوئے, لیکن ہر بدری صحابی شان والا, ہر صحابی شان والا, ہر صحابی جنتی. میری بات کو سمجھیں, ڈیوٹی اپنی پر پورے طور پر قائم رہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. کچھ کرتے نہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں, ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہے, ساری. حالانکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, کوئی اپنے حصے کا کام کرتے. ہر وقت شکوے کرنا, کوئی ڈیوٹی کرتے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا, صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ, آپ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں. اب جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا. آپ نے ایک شخص پیش کیا, مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب ارشاد ہوا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں, اس کے ذمہ لگائیں, جو سب سے برا ہے نا بستی میں اسے بھی ڈھونڈ کے لائے. میرا خیال ہے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگنا چاہیے تھا, پھر تو سوائے میرے کوئی بندہ صحیح بچتا ہی نہ, یا میں ٹھیک, یا جو ہاتھ مان کے میرے پیچھے چلے وہ ٹھیک, تیسرا تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا ماشاء اللہ. اس بندے کے جسے آپ سب سے نیک کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ لگائیں کہ یہ اب سب سے برے بندے کو ڈھونڈ کے لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا کہ وہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ. عرض کی حضور یہ تو مشکل کام ہے, میں کیسے کروں گا؟ کہا نہیں, آپ ہی کو ڈھونڈنا ہے. اس نیک آدمی نے عرض کی حضور 3 دن کی مہلت لوں گا. 3 دن تک مسلسل وہ کوشش کرتے رہے. 3 دن کے بعد ان کو وہ بندہ پیش کرنا تھا جو سب سے برا تھا. پتہ کسے پیش کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ تھمائی. آپ نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور غور کرنا چاہا تھا لوگوں پر, کچھ غلطیاں لوگوں کی میرے سامنے آئی تھیں, پر ان غلطیوں کا مجھے شک تھا, لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا تو پک تھا نا, وہ تو یقینی تھی نا جو میرے اندر تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤں جس کا صرف مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی کی ہے کہ نہیں, تو اپنا تو مجھے یقین ہے نا, اس لیے میں ہی ہوں سب سے گناہگار. رب کریم نے فرمایا میرے کلیم, اس بندے کو جو عزت دی گئی ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے دی گئی ہے. ہمارا سارا خیال دوسروں پہ ہے, اپنی زندگی میں کچھ کام کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا احادیث جمع کی, دور دراز کا سفر کیا, محنت کی, کوشش کی, پھر ان کی اسناد پر گفتگو کی, پھر وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ہمیں دے دیں. یہ کام انہوں نے ہمارا آسان کر دیا.
اب ہمیں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے سمرقند نہیں جانا پڑے گا، بخارا نہیں جانا پڑے گا، حرمین نہیں جانا پڑے گا، ہمارے پاس کتاب میں وہ چیزیں محفوظ ہیں. اتنا تو کریں نا، اسے کھول کے پڑھ لیں، اس سے اپنے حصے کی خیر حاصل کریں. بڑا کام وہ ہمارے لیے آسان کر گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اگلی نسل سست سے سست ہوتی جا رہی ہے. کچھ کرنے کو تیار نہیں، جد و جہد کا ارادہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی پروگرام نہیں، کچھ طے نہیں کیا. اور الٹا پوچھتے ہیں. مجھ سے ایک جوان نے پوچھا، کہنے لگا کوئی سمجھ نہیں آتی، نمبر بھی بڑے اچھے لیے، جاب بھی بڑی اچھی مل گئی، کوئی مقصدیت کا نہیں پتہ کرنا کیا ہے. میں نے کہا اصل میں غور نہیں نہ آپ کرتے. میں نے کہا چلو کوئی حدیث تو آپ کو آتی ہوگی، کوئی ایک سنائیں. کہنے لگا ایک میں نے بڑی شوق سے یاد کی تھی، ہمارے اسکول کے کورس کی کتابوں میں حدیث لکھی تھی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے. تو میں نے کہا یار اسے ہی مقصد بنا لے. تو ارادہ کرنا میں نے اپنے استادوں کے حق میں بہتر بننا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں بہتر بننا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ثابت ہونا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ پڑوسی مجھے کیا نفع دیتے ہیں، یہ سوچنا ہے کہ میں ان کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں. آپ اس کو مقصد بنا لیں، یہ آپ کے لیے مقصد بن جائے گی. آپ ارادہ کریں کہ میں نے سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، فلاں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، میں نے شاگردوں، مریدوں، عقیدت مندوں سب کے حق میں نے ہمارا پروگرام بن گیا کہ مجھے لوگ نفع کیسے دے سکتے ہیں، میرے کوئی کام کیسے آ سکتا ہے. ہمیں حضور نے مقصد دیا کہ تم یہ مقصد بنا لو کہ تم کس طرح کسی کے کام آ سکتے ہو، تم کس طرح کسی کی خدمت کر سکتے ہو، تم کس طرح کسی کو چیزوں کو طے کر سکتے ہو. کوئی مقصدیت ہو، پھر اس کے لیے جد و جہد ہو تو وہ بھی صحیح والی ہو، صحیح والی یعنی کوشش والی ہو. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ نتیجہ سویرے نکلے، یہ ضروری توجہ ہے میری بات پر. درویش کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں کوئی بیماری بار بار پھیلتی تھی، اس کا علاج جس جڑی بوٹی میں تھا وہ بڑے اوپر 5-7 پہاڑ اوپر سے اوپر چڑھنا پڑتا تھا، تو وہاں وہ جڑی بوٹی تھی. کوئی آدمی جا ہی نہیں پاتا تھا. پہلے پہاڑ پہ لوگ چڑھتے تو ڈھلان اس طرح کی تھی کہ پھسل جاتے، کوئی جا ہی نہیں پاتا تھا. ایک شخص نے ارادہ کیا میں جاتا ہوں، اور گیا. وہ اس طرح کے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو لوہا کاٹنے کے اوزار تھے وہ لے لیے. پہلے پہاڑ پہ چڑھا، 2-1 دفعہ پھسلا، پھر اس نے وہ ہتھوڑا چلانا شروع کیا اور پہاڑ توڑنا شروع کیا. ایک پورا پہاڑ توڑ کے اکیلے بندے نے سیڑھیاں بنا دی. اب اس پہ بڑے سالوں لگ گئے، ایک آدمی تھا لیکن لگا رہا لگن سے. اب دوسرے پہاڑ پہ گیا، اسے بھی توڑا، سالوں لگ گئے. تیسرا، چوتھا، 4 پہاڑ توڑ سکا تھا کہ عمر ڈھل گئی، وقت آخری آ گیا. اب وہ جب آخری وقت آ گیا تو 4 پہاڑ کاٹ چکا تھا، وہاں تک سیڑھیاں تھی، لوگ آتے جاتے تھے، لوگ اس کے قریب آئے. تو ایک شخص نے کہا کیا ملا تجھے؟ پہنچ تو پھر بھی نہیں سکا، 3 تو پہاڑ ابھی بھی باقی ہیں، یا 2 تو ابھی بھی باقی ہیں. 3 تو نے کاٹے، سیڑھیاں بنائی، اور 4 تو نے کاٹے تو تیرا وقت آ گیا. اس نے کہا تم سمجھے نہیں، میں بڑا کامیاب ہوا ہوں. میں نے آدھے سے زیادہ سفر آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد سفر شروع کرے گا وہ 5ویں سے شروع کرے گا. میں نے آدھے سے زیادہ لوگوں کا سفر، وہ کسی کا آدھا سفر ہی یار آسان کر دیں، کسی کا تھوڑا سا سفر ہی آسان کر دیں. کچھ تو لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی جد و جہد کریں، کوئی تو ارادہ کریں اپنی، اور پھر مقصدیت ہو اس میں، بے مقصد نہ ہو. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقصدیت کی بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے. ہاں یہ امت وسط ہے، ایسا نہیں کہ جس طرف نکلے تو پھر نکل ہی کھڑے ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں اور ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے گھر تشریف لے گئے. بھائی بنے ہوئے تھے. تو رات کو وہ عشاء کی نماز کے بعد بستر آیا تو ایک بستر منگایا حضرت ابو دردہ نے، حالانکہ حضرت سلمان فارسی ان کے مہمان تھے. فرمایا کیوں منگایا؟ فرمایا تمہارے لیے منگایا، میں نے تو ساری رات نفل پڑھنے. آپ فرمانے لگے دوسرا بستر بھی منگا. عشاء پڑھ لیا، اب سو، تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا، سو. تو
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ایک کا دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد میں اٹھیں گے۔ تہجد میں اٹھے، صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے، فرمایا نا بھائی کل رکھا تھا نا، آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے ہیں، صوم وصال ٹھیک نہیں، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو دردہ کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو دردہ سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے اور اللہ خیر کرے وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کرنا ہی نہیں۔ او بھائی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ایک تو با مقصد کام کریں، پھر اس کی نا اس میں حسن ہو، محنت کریں تو وہ دیکھیں نا، ایک آدمی بلا وجہ کسی کام کو لگ جائے جو اس سے ہو ہی نہ سکے، اور اس کام لگ جائے جو بالکل مطلب اس کو زیب ہی نہ دے۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی میں نا کرتب دکھاؤں گا تو آپ خوش ہو گئے تو انعام پاؤں گا، کہا دکھاؤ۔ تو 12 سوئیاں تھی اس کے ہاتھ میں، سوئی کے پیچھے نا سوراخ ہوتا ہے، پنجابی میں لوگ اس کو نکا بھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا دکھاؤ۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، وہ سوئی کچی دیوار تھی سامنے، ایک سوئی اس پہ پھینکی، نشانہ اتنا تگڑا تھا کہ سوئی جا کے لگی، جب دوسری پھینکی تو وہ پہلی والے کے سوراخ میں لگی جا، تیسری پھینکی تو دوسری والے کے سوراخ میں، 12 سوئیاں وہ پھینکتا تو وہ کچھ فاصلے سے پھینکتا تو وہ سوراخ میں لگتی۔ جب 12 مکمل ہو گئیں تو لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال ہو، بلے بلے۔ کچھ نے 100-50 ہزار لوگوں نے اس کو انعام بھی دیے۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید ذرا تگڑی رقم دے گا، اس نے بادشاہ کی طرف پلٹ کے دیکھا، کہا جناب آپ نہیں کچھ فرما رہے، تو کہنے لگا فرمانے لگا ہوں۔ جب لوگ فارغ ہو گئے تو اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو، ستون کے ساتھ باندھو اور 80 کوڑے مارو اسے۔ اس نے کہا بادشاہ کمال ہو گئی، بھئی بجائے اس کے کہ آپ انعام دے آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا کوڑے اس لیے مروا رہا ہوں کہ اتنا بہترین نشانہ رب نے دیا ہے اور تو مداری دکھانے میں ضائع کر رہا ہے۔ فوج میں بھرتی ہو، دشمن پہ نشانہ لگا، وہ کام کر جس میں قوم کا، امت کا، دنیا کا فائدہ ہو۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال دیا ہے، تو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ علم و فن دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، لیکن انہوں نے فروئی مسائل میں جھگڑ کے ضائع کر دیا۔ اتنی سونی آواز دی رب نے حضور کی ثنا خوانی کے لیے، 30-35 ہزار میں بیچ کے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، تقریر کی قوت دی، لوگوں کو دین کے لیے مائل کیا جا سکتا تھا، لیکن 40 ہزار کی تقریریں بیچ کے ضائع کر دی، اپنا نقصان کیا۔ بڑے بڑے فنون جاننے والے لوگ، لیکن وہ اپنی ذات کے چنگل سے باہر ہی نہیں آ سکے۔ بڑا کام کر سکتے تھے، بڑا دنیا کو نواز سکتے تھے، فیض آور ہو سکتا تھا ان کا پیغام، لیکن وہ سطحی باتوں میں الجھ گئے۔ سطحی، یہ میری ملت کا جوان، یہ خوبرو، یہ جیتا جاگتا بولتا بات کرتا، سارا وقت تصویروں میں ضائع کر دیتا ہے، اپنی بہترین صلاحیتیں گپوں میں ضائع کر دیتا ہے۔
فلاں ہوٹل پہ روٹی کھانے جائیں گے، فلاں سیرگاہ میں سیر کرنے جائیں گے۔ او خدا کے بندے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تیرے اندر تو انقلابی سوچ ہونی چاہیے، تو بدل دیتا ہواؤں کا رخ، تو انقلاب برپا کر دیتا سوسائٹی کے اندر، تو اس طرح کا۔ اور پھر عجیب تماشا ہے، باہر جانا ہے، کوئی مہربان ہو جائے، کوئی سفارش مل جائے، او خدا کے بندے تجھے تو چاہیے تھا کہ تیرا لہجہ اس طرح کا ہوتا کہ تو سینکڑوں لوگوں کا سہارا بن جاتا، تو پورے خاندان کو اٹھا کے چلتا، تیرے اندر بیداری ہوتی، تیرے اندر خودداری ہوتی، عزت نفس اور وقار ہوتا۔ کیا کریں بڑے بڑے اب تو بعض لوگوں کی باتیں سن کے، ان کا چہرہ دیکھ کے ان پر ترس آتا ہے کہ یار تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو کہاں الجھا ہوا ہے، تو کیا دے رہا ہے قوم کو، کن چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ خدا جانے قوم کا حال کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، یہ پتہ نہیں کن باتوں میں الجھ گیا ہے۔ اس کو تو بڑی بات وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے آ کے کہا ایک جوان نے کہ حضور میں بڑا پریشان تھا، روٹی کہاں سے آئے گی، آج مجھے پتہ چل گیا رب کتنا مہربان ہے۔ مجھے کیا ہوا جی؟ کہنے لگا جی میں نے آج جنگل میں گیا ہوں، ایک شیر دیکھا، اس نے ایک بکرا شکار کیا، خود کچھ کھایا اور باقی بچا کے وہ پہاڑی پہ چڑھا۔ میں نے دیکھا ایک لومڑی آنکھوں سے اندھی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا اسے کھلایا۔ تو اب میں نے نہیں پریشان ہونا، رب تعالیٰ اگر لومڑی کو رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی پہنچائے گا۔ حضرت حسن بصری فرمانے لگے تیری سوچ کے قربان جاؤں، تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی، ایک شیر دیکھا۔ تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا اور شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، تو شکار کر، کھا بھی اور کھلا بھی۔ تو عجیب آدمی ہے، کہتے نہیں میں تو بنوں گا، کوئی لے کے آئے گا، ابا جی محنت کریں گے، ان سے کہوں گا پلاٹ بیچو، پھر کاروبار کرنا ہے، پھر بڑے بھائی سے کہوں گا کہ تم کو پیسے لگا۔ پھر ایک پیشہ برا ہے جوانوں دنیا میں، صرف ایک، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ کوئی جھاڑو چلا کے روٹی کھا لے، کوئی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے رزق حلال کما لے، لیکن اس کی سوچ ہو کچھ کر گزرنے کی۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور ویسے بھی سہارے نہ تلاش کریں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے تو کچھ کر، مقصد بنائیں اور اپنے مقصد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے تھے میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہتے رہے او دیکھو جی وہ فلاں بندہ تو پڑھا ہوا ہی نہیں، وہ ساری زندگی ان کی اس بات میں گزر گئی، اور جسے وہ کم پڑھا لکھا کہتے تھے اس نے بڑا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ وہ کہاں کے کہاں پہنچ گئے، اور یہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ او ہو فلاں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ہمارا نا کچھ مقصود نہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک پیغام آپ کو دینا ہے، وقت ضائع نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے کہا تھا حضور آپ تھک گئے ہیں، یہ کام رہنے دے کل کر لیں گے، یہ والا کام رہنے دیں آج کل کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یار جو کل کام کرنے ہیں پھر وہ کس دن کریں گے؟ اگر آج والا کل پہ چلا گیا تو وہ جو کل کرنا ہے وہ تو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ ایسا ارادہ کرنا ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا، اور بالکل سطحی چیزوں میں نہیں الجھنا۔ بڑے مقاصد، بڑے حوصلے، بڑا جذبہ، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، میں چھوٹی جگہ رہتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میں مثلا کس طرح کر سکوں گا۔ بڑے لوگوں کو ٹٹولو گے نا تو وہ کسی نہ کسی چھوٹے گاؤں کے نکلیں گے، کسی غریب باپ کے بیٹے نکلیں گے، لیکن انہوں نے محنت کی تو رب نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے